हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक के अंदर एक आयत करीमा ऐसी है जो इंसान को ये एहसास दिलाती है कि हर जगह उसके साथ अल्लाह की ज़ात मौजूद है, यानी उसका ताउन करने के लिए, मदद करने के लिए। एक तो हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो हर इंसान की दाद रसी, फरियाद रसी करती है, लेकिन एक इंसान को महसूस हो कि अल्लाह की मदद मेरे साथ आ चुकी है, ये आयत करीमा इंसान को एक ताकत बन जाती है, पावर बन जाती है। जब आप बिल्कुल तन्हाई महसूस करें कि आपके साथ कोई भी नहीं है, आपके साथ ताउन करने वाला नहीं है, जब आप इस आयत करीमा को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत अपने अंदर आप महसूस करेंगे, ताकत को महसूस करेंगे। इंसान की जो है दिमाग की एक फीलिंग होती है कि अगर इंसान दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाए और दिमागी तौर पे जो है उसको कमज़ोरी का शिकार कर दिया जाए तो वो आदमी जो है बहुत जल्दी बदअकीदा भी हो जाएगा और बदअकीदगी का शिकार भी हो जाएगा, बीमारी का शिकार भी हो जाएगा। ये बीमारी का शिकार जो है, आप देखिए कि हिटलर जो था, हिटलर ने जो एक यूरोप के अंदर इनकलाब लाया और उसने किस तरह जो है एक कत्लेआम भी किया, लेकिन उसने एक अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी कौम को मनवाने के लिए एक हिकमत अमली इख्तियार की थी। आप इस आयत करीमा को सामने रखकर आप उसकी देखें कि उसने बाकायदा तौर पे सीखा कहाँ से कि वो एक दिन एक मिल के अंदर गया, तो मिल के अंदर जो है आवाज़ें बहुत आ रही थी, काम हो रहा था, तो मशीनें चल रही थी। अब मशीनें जब ज़ोर ज़ोर से चलती हैं तो इंसान की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। तो वो जब समझाने लगा अपने सामने वाले को, कुछ पूछने लगा तो उसको आवाज़ नहीं आई। वो जब बताने लगा कि जी आप क्या पूछ रहे हैं, तो इसको भी आवाज़ नहीं आई। अब यही आवाज़ इशारे कर रहा है, वो भी इशारे कर रहा है। तो उस वक़्त जो है इसके दिमाग ने एक चीज़ को फ़ौरन महसूस किया और बाहर आकर इसने सोचा, इसने कहा मैंने एक चीज़ इस मिल से सीखी है कि शोर इतना करो गलत चीज़ का भी कि अच्छा बंदा भी अपने आप को जो है वो बुरा समझने लगे और उसकी आवाज़ दब जाए। आपके गलत शोर में अच्छाई का जो है दब जाना, अच्छी आवाज़ का दब जाना, ये आपकी कामयाबी है। कि अब यूरोप अमेरिका इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि उन्होंने जो है गलत को इतना शोर किया कि दाढ़ी वाला दहशतगर्द, बुर्का पहनने वाली औरत दहशतगर्द, अच्छा अब जो नमाज पढ़ता है वो दहशतगर्द। अब पूरी दुनिया जो है वो यही कहना शुरू हो गई है और ये 20 साल के अंदर हुआ है, पहले ये चीज़ नहीं थी। तो अब जो दीनदार है वो अपने आप को गलत समझ रहा है और जो बेदीन है वो अपने आप को ठीक समझ रहा है। एक अल्लाह के आगे झुकने वाला अपने आप को गलत समझ रहा है और 32 करोड़ खुदाओं को मानने वाले अपने आप को ठीक समझ रहे हैं। तो ये एक वार होता है, तो ये इंसान के दिमाग पे किया जाता है। तो जो आदमी दिमागी तौर पे मजबूत होता है तो वो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे कहा जी मैं एक आदमी हूँ, मुझे अकेले को भेज दें, मैं 60,000 का मुकाबला कर लूँगा। साद ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कि एक और 60,000। कहा जी चलें ऐसा करें कि हमें 6 आदमी दे दें। कहा 6 आदमी और 60,000। कहा चलें 60 आदमी दे दें, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेके जाऊँगा। मुझे यकीन है कि मेरे साथ अल्लाह है और जिसके साथ अल्लाह होता है वो कभी मार नहीं खाता। अब ये यकीन उनका था, हमारा नहीं है। लेकिन आज के दौर में हमारे करीबी कोई लोग हैं, आप पड़ोस में अपने देखें कि जिनका यकीन था, अल्लाह ने उनको फतह दी या नहीं दी, अल्लाह ने आज उनको इज्जत दी या नहीं दी। आज वो दुनिया में इज्जत से जी रहे हैं और आज हमारा क्या हाल है और दीगर मुसलमानों का क्या हाल है। चूँकि हमारे दिमाग में ये चीज़ आई नहीं है कि अल्लाह हमारे साथ है, हमारा यकीन ही नहीं। चंद लोगों ने आज भी जाकर देखें बैतुल मक़दस के गिर्द कि चंद लोगों ने आज भी यकीन किया, अल्लाह ने उनको भी फतह अता फरमानी शुरू कर दी। तो ये यकीन अंदर होता है यहाँ, और ये तब होता है जब ज़बान से इसको बार बार बोला जाए। ये नहीं होता कि आप यकीन सुने कुफर से होता है
فلاں چیز سے ہوتا ہے، ڈالر سے ہوتا ہے، پیسے سے ہوتا ہے، اور آپ کہیں جی میں توحیدی، میں عقیدہ اچھا اور میں مضبوط ایمان والا اور میں اللہ پہ یقین والا، نہیں بنیں گے۔ جب تک جس چیز کو بولیں گے وہی زبان سے نکلے گی، وہی دماغ میں اور دل میں اترے گی۔ تو اب یاد رکھیں اللہ کی مدد صحابہ کے ساتھ کیوں تھی؟ صحابہ بھی تو ہماری طرح تھے، قد بھی اتنا ہی تھا۔ آپ اگر صحابہ کی تاریخ دیکھیں، ان کا قد ہمارے جیسے ہی، جسامت ہماری جیسے ہی، آنکھیں بھی دو ہی تھیں، کان بھی دو ہی تھے، سر بھی یہی تھا، یہی جسم تھا، بلکہ ہم سے کئی بہت کمزور تھے۔ آج بڑے صحت مند لوگ ہیں، آج بہت اچھی روٹیاں کھا لیتے ہیں، بکرے کھا لیتے ہیں، دمبے کھا لیتے ہیں، کھانے پینے میں بہت اچھے ہیں آج کے مسلمان، لیکن اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی۔ آج ہم ہوائی جہازوں میں، ہیلی کاپٹروں میں، ہم وی آئی پی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور بہترین جگہوں پہ دیکھیں بیٹھتے ہیں، اور وہ صحابہ تو بالکل گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، خچروں پہ سواری کرتے تھے، اونٹوں پہ، لیکن ان کے ایک چیز مضبوط تھی کہ ان کے دماغ میں یہ چیز راسخ ہو چکی تھی کہ ہمارے ساتھ کون ہے، اور ہمارا یقین کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جی فلاں منسٹر صاحب ہیں، فلاں آئی جی صاحب ہیں، فلاں ڈی سی صاحب ہیں، فلاں ایم پی اے صاحب ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ ہمارا عقیدہ بکھر جانا شرک کہلاتا ہے، اور سمٹ کے ایک ذات پہ آ جانا توحید کہلاتا ہے۔ صحابہ کا سمٹ کے آ چکا تھا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارا ہے کہ سارے کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ جو آیت کریمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اتنی مضبوط ہے، جو بندہ روزانہ اس کو 70 بار پڑھ لیا کرے گا، اسے اللہ کے ہونے کا یقین دنیا میں مل جائے گا کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور موسیٰ علیہ السلام نے، دو بندوں کی قرآن پاک، دو نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تخافی، آپ غم نہ کریں، آپ حزن نہ کریں کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے دونوں کا لفظ بولا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہاں آپ نے میرے ساتھ کا بولا۔ تو چونکہ امت محمدیہ کی ایک فضیلت ہے کہ اس امت کے جو اول ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ نبی کی فکر سوچ رکھنے والے تھے۔ دیکھیں اصل بات یہ دماغ ہے نا، سوچ و فکر۔ اب جو نبی کی سوچ و فکر لیتا ہے اس کو نبی اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور وہاں لفظ بولتے ہیں کہ غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ غار ثور میں وہاں موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں آگے دریا پیچھے فرعون، اب موسیٰ اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تم پریشان نہ ہو۔ کیونکہ نبی کی جو فکر تھی وہ امت نہیں لے سکی تھی، یہود نبی کے غم کو نہیں لے سکی تھی۔ نبی کا جو دماغ میں کیفیت تھی اللہ کی توحید کی، یہاں حضور کی توحید، حضور کی تمام محنت کو امت نے لیا ہے، اور جز جز میں لیا ہے، سارے گٹھا کوئی بندہ نہیں لے سکتا۔ اب آپ دیکھیے امت کے اندر ایسے لوگ ہیں، صحابہ میں بھی تقسیم ہو گئی تھی وہ ساری حضور علیہ السلام کی فکر محنت، تو اب ایک بندے کے اندر وہ ساری صلاحیتیں نہیں آ سکتی جو کو نبی کا مقام ہے، لیکن تقسیم ہو کر امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ کوئی زہد و تقویٰ کا پہاڑ ہے، کوئی قلم کا پہاڑ ہے، کوئی تقریر کا پہاڑ ہے، کوئی تصنیف کا پہاڑ ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ نے ان کو الگ الگ مقام دے دیا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ حدید کی ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 4 ہے، اور آیت نمبر 4 کے اندر یہ حصہ ہے، اللہ نے یہاں پہلے توحید کا بیان کیا، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور یہ ساری چیزیں بیان کی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تخلیق اس نے کیا ہے۔ اللہ نے پہلے اپنی ذات کو، اپنی قدرت کو بیان کیا، اس کے بعد ہمیں کہا کہ تم جب اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو گے نا، پہلے توحید کے وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور وہ جانتا ہے یعلم ما یلج، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ ایک جملہ کہا کہ یہ سوچ و فکر رکھو، اللہ پہ یقین مضبوط رکھو، توحید مضبوط رکھو، عقیدہ مضبوط رکھو۔ اس کے بعد یہ جملہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ اب یہ یقین ہے ہمارا کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر جگہ؟ نہیں یقین ہوتا، یقین کی کمزوری ہے، ورنہ گناہ ہی نہ کرتا بندہ۔
اگر یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو گناہگار گناہ کرے گا، چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو بندہ بچ جاتا ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہو تو بندہ ڈر جاتا ہے۔ اللہ کا یقین تو ہمارا کمزور ہے نا، کمزور یقین کو مضبوط بنانے کے لیے بھی یہ آیت کریمہ ہے۔ پھر اللہ کو ساتھ، جب آپ کا یقین ہو جائے گا نا، دیکھیں 2 درجے ہیں بخاری شریف میں احسان کے۔ مل احسان، حضرت جبرائیل نے پوچھا احسان کیا چیز ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کو محسوس کر رہے ہیں کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے پاؤں میں ہے۔ اب یہ محسوس کا ایک انداز ہے۔ اب یہ انداز امت کے اندر چند لوگوں کا ہے، چند لوگوں کا جو سابق الخیرات ہیں، جو ولایت کا بہت بڑا مقام ہے، ولیوں کا، قطب الاقطاب ہیں، بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ لیکن اگلا درجہ یہ مومنین صلحاء، اولیاء کا یہ درجہ ہوتا ہے جو مومنین صلحاء کا درجہ ہے۔ یعنی ولی آپ سارے ہیں، ولی جو ہے یہ ہر انسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ ولی ہے۔ پھر آگے درجے قطب ابدال بہت اگلے درجے ہیں، وہ سابق بالخیرات ہیں۔ اب فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو یہ نہیں رکھ سکتا سوچ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم اتنا تو کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اصل درجہ احسان کا، کہ اب اللہ میرے ساتھ ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، روزہ رکھ رہا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب یہ ہر جگہ، یہاں تک کہ بازار میں ہوں، دفتر میں ہوں، دکان میں ہوں، تو کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا، کوئی اپنے ٹائم میں ڈنڈی نہیں مارے گا، کوئی سرکاری پیسے میں ڈنڈی نہیں مارے گا، کوئی کسی کے اور کے پیسے میں ڈنڈی نہیں مارے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ درجہ انسان کا ولایت کا درجہ ہے۔ تو یہ آپ جب آیت پڑھیں گے روزانہ 70 بار، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ درجہ عطا فرما دیں گے، ایک بات۔ دوسرا، آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے۔ جب آپ کہیں کسی کام میں جا رہے ہیں تو آپ یہ پڑھتے جائیں، آپ کو محسوس ہوگا آپ کی باڈی میں ایک ایسی طاقت آ جائے گی، جیسے جنات کسی میں آ جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک پاور آ جاتی ہے نا، دورہ، وہ کیا ہے، بندہ یہی ہے۔ تو جن کی طاقت اتنی ہو سکتی ہے تو اللہ کی طاقت کتنی ہوگی؟ ابھی جن ایک بندے پہ دورہ پڑ جائے تو آپ سارے اسے سنبھال نہیں سکیں گے، آپ فوراً جو ہے نا اس کو پکڑیں گے، 6 بندے اس کو پکڑیں گے، وہ قابو نہیں آئے گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے آپ دیکھیں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہی جن بالکل پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی طاقت دیکھیں اپنے سامنے کہ جن کو، کہ جن کا دورہ جس پہ پڑتا ہے، ابھی میں اس پہ پڑھنا شروع کرتا ہوں، باہر سے اٹھا کے لاتے ہیں، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، عورت مرد، اور وہ عجیب حالت اس کی ہوتی ہے، یہاں آ کے تھوڑا سا پڑھ کے پانی پھینکتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی طاقت ہے۔ تو جب کلام میں اتنی طاقت ہے تو ذات میں کتنی طاقت ہوگی؟ تو وہ جب آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کوئی کام شروع کریں، آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا، آپ افتتاح کرتے ہیں، آپ کوئی گھر بناتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کا افتتاح سنگ بنیاد ہوتا ہے۔ آپ آغاز میں پہلے دن جو ہے لوگوں کو بلائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ بیٹھ کے 70 بار اس کو پڑھ لیں اور دعا کریں، اس کے ہر کام میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اس کی تکمیل میں وہ آپ کا آگے بڑھتا رہے گا۔ آپ کا بچہ پہلے دن سکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، کسی ملک میں جا رہا ہے، آپ یہ پڑھ کے 70 بار دعا کر کے جائیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، 70 بار پڑھ کے دعا کر کے جائیں، دیکھیے گا وہ کام کیسے ہوتا جائے گا۔ آپ روزانہ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ کام ہوں گے جو نہیں ہو رہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے۔ اس میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ یہ یقین آ گیا آپ کا، تو آپ سارے آیت پڑھ لیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ کتنا آسان جملہ ہے، اتنا آسان، وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ خود کہہ رہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی جاتے ہو، یعنی تمہارے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ لیکن انسان نہ اپنے ساتھ شیطانی چیزوں کو محسوس کرتا ہے، رحمان کو محسوس نہیں کرتا، چونکہ جب آپ بار بار بولیں گے نا یہ جملہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جب شیطان آپ پہ حملہ کرے تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیا کریں، آپ پہ شیطان ہٹ جائے گا، رحمان غالب آ جائے گا۔ جب شیطانی طاقت آپ پہ حملہ کرے،
آپ اس کو پڑھیں، جس پہ جن ہو، جس پہ جادو ہو، وہ بھی یہ پڑھنا شروع کرے، پانی پہ دم کر کے 70 بار پیے، وہ دیکھے گا کہ وہ اللہ کی طاقت اندر محسوس کرے گا، شیطانی چیزیں اندر سے نکل جائے گی۔ شیطان ہم پہ اس لیے حاوی ہوتا ہے کہ ہمارا رحمان پہ عقیدہ کمزور جب ہوتا ہے، اور جب آپ کا اللہ پہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو شیطان آپ پہ غلبہ نہیں پا سکے گا۔ تو آپ اپنے اندر شیطانی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، نفسانی خواہشات کو کمزور کرنے کے لیے آپ یہ بار بار پڑھیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ آیت نمبر 4 سورہ حدید، اور اللہ رب العزت نے اس میں تاثیر رکھی ہے، اس کو وظیفہ حیات بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔